औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, मेरा नाम राज़िया परवेज़ है और मैं पेशावर मॉडल स्कूल बर्सरी की तरफ से आपके इस्लामियात की टीचर हूँ। एक दफ़ा फिर हम आपको इस्लामियात की ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी इस्लामियात की ऑनलाइन क्लासेस जो आपको रेगुलर बेसिस पे दी जाती हैं आप अटेंड कर रहे होंगे और जो काम आपको करवाया जाता है आप उसको भी फॉलो कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो पहले ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं तो उनमें हमारा जो टॉपिक था इस्लामियात का वो सूरतुल फातिहा था, जो कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करती हूँ कि वो सूरतुल फातिहा आपको याद भी हो गई होगी और आप जो है उसको डेली रूटीन में जो है वो प्रैक्टिस में भी ले रहे होंगे। जैसे नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना और रात को सोने से पहले सूरह फातिहा पढ़ना, उसको आपने डेली रूटीन में अपनी आदत बनानी है। तो स्टूडेंट, इसी तरह आज जो हमारा इस्लामियात का नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है अक़ीदे तौहीद। तो आज हम अक़ीदे तौहीद के बारे में पढ़ेंगे कि अक़ीदे तौहीद जो है वो किसे कहते हैं, अक़ीदे का क्या मतलब होता है, तौहीद का क्या मतलब होता है और अक़ीदे तौहीद जो है उस पर यकीन रखना एक इंसान के लिए, एक मुसलमान के लिए क्यों ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, अक़ीदे तौहीद में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखें, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि तौहीद का तारुफ़ हमने सबसे पहले करना है। ठीक है, तौहीद के तारुफ़ में हमारे पास है अक़ीदे का मतलब, फिर है तौहीद का मायने और मफ़हूम, और फिर अल्लाह ताला खालिक और मालिक है, अल्लाह ताला अज़मत वाला है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये तौहीद के में आती हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम अपने लेक्चर में डिफ़ाइन करेंगे। इसके अलावा जो है हम अल्लाह ताला की नेमतों का भी ज़िक्र करेंगे अपने लेक्चर में, और कलमत तैयबा और सूरह इखलास जो हर मुसलमान के लिए जो है वो इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर मुसलमान के लिए कलमा तैयबा पढ़े बगैर कोई इंसान मुसलमान नहीं हो सकता और सूरह इखलास जो है वो पढ़े बगैर जो है वो आपकी नमाज़ कबूल नहीं होती। या आप कह सकते हैं कि कलमा तैयबा और सूरह इखलास जो है वो बेसिकली अक़ीदे तौहीद ही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अक़ीदे के मतलब की तरफ। अक़ीदे का मतलब है किसी बात पर दिल से पक्का यकीन रखना। बेसिकली अक़ीदे का मतलब होता है यकीन करना। ठीक है, यकीन जो है इस अक़ीदे का लफ्ज़ी मतलब है, लेकिन असल अक़ीदा जो है वो लफ्ज़ जो है अक़ीदा वो वज़नी कब होता है, वो जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कब होता है, जब कोई इंसान किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा यकीन करता है तो वो उसका अक़ीदा कहलाता है। ठीक है, अक़ीदा का मतलब होता है इस्लाम में, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं तो वो हमारा अक़ीदा बन जाता है। जैसे कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल डेली रूटीन में हम देखें तो मुसलमान जो हैं वो अपनी छोटी से छोटी चीज़ जो है ना वो अल्लाह ताला से मांगता है। अगर कोई अल्लाह ताला उसकी मर्ज़ी के मुताबिक उसको चीज़ अता कर देता है तो वो इंसान शुक्र अदा करता है। तो ये क्या चीज़ होती है, ये जो हम दुआ मांगते हैं, दुआ इस उम्मीद पे मांगते हैं, इस यकीन से मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें ये चीज़ अता कर देगा। तो ये जो दुआ मांगने का तरीका है ये बेसिकली एक मुसलमान का अक़ीदा कहलाता है। ठीक है, इसको कहते हैं यकीन को अक़ीदा कहते हैं। दूसरा वर्ड है तौहीद। अब जब हम यकीन ये रख रहे हैं कि मैं कुछ भी दुआ मांगूंगा और वो कबूल हो जाएगी, तो मैं दुआ किस से मांगूंगा और कौन कबूल करेगा, तो ये मतलब है तौहीद का। ठीक है, अब अक़ीदा तौहीद हो गया ना सेम मीनिंग। तौहीद का क्या मतलब है, अब तौहीद के मतलब की तरफ चलते हैं। तो तौहीद का जो लफ्ज़ है वो वहद से बना है, जिसका मतलब है एक मानना, यकता जानना। अगेन स्टूडेंट्स मेरी बात पे तवज्जो दें कि हम जो है दुआ मांगते हैं, जो दुआ हम मांगते हैं, जिस चीज़ को हम मांग रहे होते हैं और हम अपनी दुआ पे यकीन रखते हैं तो वो हमारा अक़ीदा कहलाता है। लेकिन हम वो दुआ किस से मांग रहे हैं, जिस पर हम यकीन रख रहे हैं वो कौन सी ज़ात है, वो तौहीद है, वो अल्लाह है, वो एक है, यकता है, वो अकेला है। ठीक है, तो अक़ीदे तौहीद का बेसिकली मतलब हुआ कि अल्लाह ताला पर यकीन रखना, अल्लाह ताला पर ईमान लाना। तो अक़ीदे तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला को एक मानना, ये इस बात पर यकीन रखना कि अल्लाह ताला एक है, अकेला है और उसका और कोई दूसरा नहीं है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है, ना कोई दूसरा खुदा है,
نہ کوئی دوسرا اللہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو یہ جو لفظی تعریف ہے کہ لفظ توحید کا مطلب ہی ایک ماننا ہے، توحید جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایک ماننا۔ تو ہم کس ذات پہ یقین کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں۔ تو عقیدہ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوبیوں پر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر یقین رکھنا، یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب ہم چلتے ہیں توحید کے تعارف کی طرف۔ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توحید کے تعارف میں عقیدے کا مطلب اور معنی ہے، تو عقیدہ توحید کا جو بیسیکلی معنی ہے، عقیدہ تو ہمارا یقین ہو کیا، وہ کام جو ہم کر رہے ہیں، یقین جو ہم کر رہے ہیں، جس چیز پہ ہم ایمان لا رہے ہیں، وہ تو ہو گیا عقیدہ۔ جس ذات پر ہم ایمان لا رہے ہیں، جس کو ہم ایک مان رہے ہیں، اس بات پہ جو یقین کر رہے ہیں کہ کوئی ذات ہے، کوئی ہے جو ہم سب کو پالتا ہے، جو ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، تو وہ جو ذات ہے وہ اکیلی ہے، وہ یکتا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے توحید۔ اب ہم چلتے ہیں توحید کے معنی کی طرف۔ توحید کا معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ توحید عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے ایک ماننا۔ اسلام میں توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے اور یکتا جاننا ہے۔ یاد رہے، ایک کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، ٹھیک ہے، واحد، ایک اکیلا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بالکل اکیلا ہے، بالکل تنہا ہے، اس کے ساتھ اس کی سپورٹ کرنے کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے یہ دنیا چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر زمین، آسمان، چرند پرند کوئی بھی چیز حرکت نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ہی دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اکیلا ہے۔ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننا، توحید کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے توحید پر یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ زبان سے بھی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا، جہان مطلب دنیا، زمین کے نیچے کی جو مخلوق ہے، زمین کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کوئی اور مخلوق رہتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آسمان کے اوپر بھی جو مخلوقات ہیں وہ بھی دوسرے جہان ہیں، وہ بھی دوسرے قسم کے لوگ ہیں، تو وہ سب کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور زمین کے اوپر جو ہم انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، تو یہ جو سب ہیں، تو ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی انسان نہ اپنی مرضی سے زندہ رہ سکتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے مر سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، تو یاد رہے، توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور عقیدہ توحید کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے یہ دنیا بنائی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، دنیا کی ہر ایک چیز صرف اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور ساری دنیا کا مالک اور خالق پیدا کرنے والا، اور مالک بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تو کوئی دن کو رات میں تبدیل کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رات کو دن میں تبدیل کر سکتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے، جب وہ چاہتا ہے تو دن کو رات میں تبدیل کر دیتا ہے اور رات کو دن میں تبدیل کر دیتا ہے، اور ایک بہتر نظام جو ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا کا چلا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کو رزق بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو پالنے والا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی حکومت پوری دنیا پر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پہ ایک آیت ہے، ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی حقیقی رازق ہے۔ یعنی سب سے زیادہ ایک انسان کے لیے، جانور کے لیے، پرندوں کے لیے، کیڑے مکوڑوں کے لیے، مخلوقات جو زمین کے اوپر ہیں، ان کو زندگی گزارنے کے لیے، ان کو زندہ رہنے کے لیے جو ہے رزق کی، خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی حقیقی رازق ہے۔ حقیقی رازق کا مطلب ہے کہ سچا، بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے۔ رزق اور خوراک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر ایک مخلوق کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے۔ جیسے ہم انسان ہیں تو ہمارے لیے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، تو ہم اپنے خوراک میں شامل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ڈیلی روٹین میں کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں۔ اگر ہوا ہمارے لیے ضروری ہے، پانی ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے ہی ہم رزق حاصل کرتے ہیں، خوراک کا ہمیں ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دینے والا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک چھوٹی سی جو چونٹی ہے نا، وہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اگر وہ جو ہے ایک چھوٹی سی چونٹی جو ہے، آپ اگر کبھی غور کریں، ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، جب ہم کوئی میٹھی چیز کھا رہے ہوتے ہیں یا کوئی کھانے کی چیز ہم سے گر جاتی ہے، 1 منٹ میں کوئی کہیں سے چونٹی آ جاتی ہے، اور وہ خود بھی آتی ہے اور اپنے ساتھ بہت ساری چونٹیز جو ہیں، وہ چونٹیاں جو ہیں وہ لے آتی ہے، اور وہ لوگ آپس میں مل کے اس چھوٹے چھوٹے دانوں کو اٹھا کر وہاں سے لے جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹی سی چونٹیوں کے لیے بھی اتنی عقل، اتنی سمجھ ان کو بھی دی ہے کہ وہ اپنے خوراک کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے کیڑے کو بھی بھوکا نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوراک کا اور رزق کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اگر ہم دیکھیں نا، تو اسٹوڈنٹس، انسان چاروں طرف سے، ایک انسان جو ہے نا وہ چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں گھرا ہوا ہے، مطلب ایک سرکل اللہ کی نعمتوں کا ہمارے ہر طرف، چاروں طرف، ہر ارد گرد ہمارے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہماری موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ ایک انسان کا جو انسان کی باڈی ہے، انسان کا جو جسم ہے، جس انسان جو ہے جیسے ہاتھوں سے کھاتا ہے، پیروں سے چلتا ہے، زبان سے جو ہے باتیں کرتا ہے، اپنے دماغ سے سوچتا ہے، تو یہ ساری چیزیں انسان نے خود تو نہیں بنائی ہے، تو سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو ایک انسان جو ہے جب اپنے سارے کام اتنی آسانی سے کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بنانے والی بھی ایک ذات ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو جھٹلانا نہیں چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایک انسان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا جو ہے وہ شکر گزار ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر چاہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے بیٹھ جاؤں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے کسی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم بے شک اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی بے شمار ہیں، اتنی بے شمار ہیں کہ ہمیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر دن رات صبح شام بھی کرتے رہیں تو بھی ہمارے شکر کم ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا ہو چاہو تو تم انہیں گن نہیں سکو گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک ہم ہر وقت تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا نہیں کرتے، لیکن فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری اتنی نعمتیں ہیں، ایک انسان پہ میرے اتنے احسانات ہیں کہ اگر وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے، ان کو گننا چاہے، ان کو شمار کرنے بیٹھ جائے، ان کو کاؤنٹنگ کرنے بیٹھ جائے، تو وہ میری نعمتوں کا شمار، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں عقیدہ توحید پختہ ہو، ٹھیک ہے؟ عقیدہ توحید کا مطلب ہے اللہ پر ایمان مضبوط ہو۔ ایک مسلمان جو ہے، ایک انسان جب تک کلمہ طیبہ نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ سب سے پہلے توحید کی ایک مثال ہے۔ کلمہ طیبہ میں توحید کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب ایک انسان مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی یقین ہے۔ بیسیکلی یقین اگر ہم اس پہ نہیں رکھتے، کلمہ طیبہ نہیں پڑھتے، پھر کوئی انسان جو ہے حج بھی ادا کر لے، روزے بھی رکھ لے، نمازیں بھی پڑھ لے، تو جب تک وہ ایک اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول نہیں مانے گا، تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورۃ الاخلاص جو ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید ہونے کا، ٹھیک ہے، عقیدہ توحید کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو سورہ اخلاص جو ہے وہ بھی توحید کی ایک مثال ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کہ قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک، یکتا کا مطلب اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، کوئی اور اس کو حکم نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ کسی اور کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کرتا۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔
جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کو موت دیتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ملکیت ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان چیزوں پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کا مالک ہے، ہر ایک چیز کا۔ تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق ہر کام کرتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی فیملی ہے، نہ کوئی فرینڈ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک اکیلا ہے۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی کا پیرنٹ نہیں ہے، ایسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کوئی بچے نہیں ہیں، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی پیرنٹس بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اس کا کوئی فیملی ممبر نہیں ہے۔ جیسے ہم انسانوں کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے نانا ہیں، نانو ہیں، ہمارے دادا دادی چاچو، بہت بڑی فیملی ہوتی ہے ایک انسان کی، ٹھیک ہے، ریلیٹیوز ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کوئی پیرنٹس نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ایک اکیلا ہے، وحدہ لا شریک، اور وہ اکیلا اور بالکل تنہا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر ہے۔ ہمسر کا مطلب ہوتا ہے اس جیسا۔ ہمسر کا کیا مطلب ہے؟ اس جیسا ہونا، کسی چیز کے جیسے چیز کو ہمسر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جیسا تو کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، اس دنیا کو کوئی دوسرا مالک نہیں ہے۔ تو اس لیے سورہ اخلاص میں توحید کی ایک بہت بڑی مثال دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کام اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی فیملی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ جیسا کوئی دوسرا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ جو ہے ہمارا توحید کا جو ٹاپک ہے وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ توحید جو ہے، توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا، اور اس بات پر یقین رکھنا کہ دنیا کی ہر ایک چیز، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، جو بھی کچھ اس دنیا میں ہے، جو چیزیں ہم کھاتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے، اور ہمارا جو دل ہے وہ اس بات پر یقین رکھتا ہو، ہمارا اس چیز پر ایمان ہونا ضروری ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس دنیا کی ہر چیز کا مالک، خالق، رازق اللہ تعالیٰ ہے، ہر مخلوق کو رزق دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ان باتوں پہ یقین رکھنا عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ عقیدہ توحید ایک مسلمان ہونے کے لیے بہت ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے، اور عقیدہ توحید کی جو سب سے بڑی مثال ہے اللہ تعالیٰ نے جو بتائی وہ کلمہ توحید بھی ہے۔ کلمہ توحید جو ہے اس میں بھی ہم یہی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا، یکتا ہونے کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلمہ طیبہ میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی توحید ہونے کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے سورہ اخلاص میں جو بھی ہم نے پڑھی۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا توحید کا ٹاپک یہاں پر آج ختم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اسٹوڈنٹس، اب ہم چلتے ہیں ناظرہ کی طرف۔ تو اسٹوڈنٹس، آج جو ہے وہ آپ کا جو ناظرہ ہے، ناظرہ سائڈ میں، وہ ہے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا جو ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کی برکت پر کھانا شروع کیا۔ تو اسٹوڈنٹس، جب بھی آپ کھانا کھانے بیٹھیں تو آپ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھوئیں، اور ہاتھ دھونے کے بعد کھانا شروع کرنے سے پہلے، مطلب روٹی کا نوالا توڑنے سے پہلے، کوئی اسپون جو ہے وہ اٹھانے سے پہلے آپ سب سے پہلے اس دعا کو پڑھیں، جس کا مطلب آپ کے سامنے ہے، ابھی میں نے ترجمہ پڑھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ اور اس کی برکت کے ساتھ آپ کھانا شروع کریں گے۔ پھر اس کے بعد جب اسٹوڈنٹس آپ کھانا کھا کے فارغ ہو جائیں تو کھانا کھانے کے بعد کی جو دعا ہے وہ بھی سیکھ لیتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ: شکر ہے اللہ کا جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے۔
اسٹوڈنٹس آپ لوگ جو ہے ان دونوں دعاؤں کو اچھے سے یاد کریں، یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے آج کی کلاس کا۔ آپ نے ان دونوں دعاؤں کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور ان کو اپنی ڈیلی روٹین میں جو ہے وہ ضرور یوز کرنا ہے۔ جب بھی آپ کھانا کھانے بیٹھیں تو آپ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھیں، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا جو ہے وہ آپ ضرور پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ کھانا اسٹارٹ کریں۔ اس کے بعد جب آپ کھانا کھا لیں تو پھر آپ کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں، اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو کھانا ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، وہ رزق ہے، وہ خوراک ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ رزق نہ دے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو اسٹوڈنٹس، کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھنے کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رزق کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت کے ساتھ اپنا کھانا شروع کر رہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، اس کے ساتھ ہی آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ عقیدہ توحید جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور ناظرہ جو ہے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا وہ آپ جو ہے وہ زبانی بھی یاد کر لیں گے اور اپنی ڈیلی روٹین میں بھی ضرور جو ہے وہ اپلائی کریں گے۔ اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس، ہماری کلاس جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔